तानिया ताहिर नॉवेल्स केस नंबर 48। एनो को इसके अलावा और दूसरा कोई मौका नहीं मिला था कि वो उससे बात कर पाती। उसने वक्त की जानिब देखा जो आंखों पर गॉगल्स लगाए ड्राइव कर रहा था, जैसे उसका उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम ही ना हो। वक्त, उसने उसे पुकारा। बिल्कुल उसने जवाब देना ही नहीं था। दोनों हनन के लिए नाश्ता ले जा रहे थे। वक्त, मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दें। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने बेवफाई कर दी आपके साथ। मैं शायद खुद नाइल्म हूँ ये मैंने क्या किया। ये आपकी दी हुई छूट का नतीजा था। शायद कि मुझे कुछ गलत ही नहीं, मुझे लगा ये नॉर्मल बात है, अगर मैं कुछ बातचीत कर लूँ तो। वो अटक गई। मैं इस संगीनी को ना समझ सकी कि मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी मोहब्बत हूँ, मैं आपसे किस तरह ये धोखेबाजी कर सकती हूँ। मैं सब भुला गई थी, मैं कसम खा के कहती हूँ, कोई गलत बात। एक झटके से उसने गाड़ी रोकी। उतरो गाड़ी से, वो बोला तो ऐना एकदम चुप हो गई। मैंने कहा गाड़ी से उतरो, उधाड़ा। वक्त, ये इलाका, वो इर्द गिर्द कच्चा इलाका देख रही थी। मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रही, उतरो, इससे पहले मैं थप्पड़ मार दूँ तुम्हारे। वो आग बबूला होता जैसे आपे से बाहर हो रहा था। यहाँ से अगली गली टर्न करके घर हुनैन का आ जाना था। ऐना गाड़ी से बाहर निकल गई और वक्त कह के वहाँ से चला गया। ऐना ने इर्द गिर्द देखा, कई लोग थे, इलाका बस्ती जैसा था। उसने अपना दुपट्टा सही किया और आंखें झुकाई वो चलने लगी। उसके बताए गए रास्ते पर उसने इतना भी ख्याल नहीं किया वो प्रेग्नेंट है। खैर, उसने कौन सा उसकी वफा का ख्याल रखा था। वो अपने आंसू अंदर जब्त करती वहाँ से निकली और सीधा चलने लगी। उसे बिलाल के घर का पता था। वो जब तक नहीं पहुंची वो बाहर ही खड़ा था। ऐना ने आंखें साफ की, हल्का सा मुस्कुराई, दरवाज़ा बचाया और वक्त ने सामान गाड़ी से निकाल लिया। बिलाल की अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो दोनों अंदर दाखिल हुए। क्या ज़रूरत थी बेटी इस तकल्लुफ़ की, वो पूछने लगी, जबकि ऐना मुस्कुराकर ताई के गले लगी। ये तो रस्म है ताईजान। हुनैन कहाँ है? कमरे में। अपने आ जाओ कमरे में ही। वक्त वहाँ का माहौल देखकर जब्त कर रहा था। इतना सा घर, ऊपर से नाश्ते को देखकर सब खुद उठे। लोगों की भरमार, उसकी बहन कैसे रहेगी यहाँ? बाज़-औक़ात माँ बाप कैसे फैसले कर लेते हैं, और वो फैसले बेटियों के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि बेटे अपनी मनमानी का हक रखते हैं और बेटियाँ इज्जतों का ख्याल रख लेती हैं। शायद तभी वो बेटियों को हमेशा इम्तिहान में डाल देती हैं। वो कमरे में आए तो हुनैन बिस्तर पर पाँव लटकाए चुपचाप बैठी थी। कमरे में और कोई नहीं था। वक्त का दिल धक से रह गया इस कमरे की डेकोरेशन देखकर। हुनैन ने सर उठा के वक्त को देखा। वक्त का दिल किया उसे खुद में संभाले। भाई, वो उठी, उसके सीने से लग गई। वक्त ने उसे खुद में भींस लिया। मुझे अपने साथ ले चलिए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, प्लीज़ अपने साथ ले चलिए मुझे, वो बोली तो वक्त ने सर हिलाया। तुम साथ चलोगी, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ रहने की, मैं तुम्हें नया घर लेके दूंगा। वक्त उसके हाथों साफ करने लगा। अब देख रहे हैं ये कैसे लोग हैं? वो बुरी तरह रोई जबकि बिलाल की अम्मी के पसीने छूट रहे थे। वो शर्मिंदा हो रही थी। हुनैन, थोड़े दिनों में सब एडजस्ट हो जाता है। और ताईजान, मेहमान गे नहीं थे रात? ऐना बोली तो वो सर हिलाने लगी। मैं बस अभी भेज देती हूँ, बहू सुकून से रह लेगी। नहीं रहना मुझे यहाँ, वो वक्त से बच्चों की तरह रोती हुई बोली, जबकि वक्त तो एक लम्हा ज़ाया किए बिना उसे यहाँ से ले जाता। आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आप किस घर से बेटी ला रही हैं। कम से कम इसके लिए इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ कर लेती, इसके मियार के मुताबिक। कहाँ मियार गिर गए साले साहब? बिलाल कमरे में आया, हुनैन को वक्त से चिमटे देखा और माँ की शानी पर हाथ हिलाया। उसने ऐना को नहीं देखा था। तुम्हारे पास दिमाग है? इस तरह लड़की का इस्तकबाल होता है? वो भड़का। तुम्हारी बहन को इस्तकबाल का अचार डालना है, वो संजीदगी से बोला। बिलाल, ये नॉनसेंस बिहेव करना बंद करो। मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ और ऐना को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। पूछो इससे, जब ये घर आई थी तो किस तरह ज़मीन आसमान एक किया था मैंने।
تمہاری محبت کی شادی تھی اور میری زبردستی کی، لیکن پھر بھی میں اس ٹیسٹ کا نہیں ہوں۔ رات بھی تمہاری بہن کو تسلی سے سمجھایا تھا، یہ کزنس نے کر دیا، وہ گاؤں کے لوگ ہیں، اور اپنی من مرضی کی تو تھی اس نے۔ وہ دیکھو، اس نے اسے آدھی ٹوٹی ہوئی سیج دکھائی، اب بلا وجہ رو کر تماشا کر رہی ہے۔ وہ بولا تو حنین نے وقت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی چلے بس، خبردار جو گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں کسی ڈرامے کو برداشت کروں۔ یہ میرا گھر ہے، میرے لوگ ہیں، اور سب ایسا ہی ہے۔ وجدان انکل یہ بات جانتے تھے۔ ان سوالوں کے جواب ان سے لو۔ ہمارے بھائی میرے خاندان کے لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے سین کریٹ کرنے سے بہتر ہے اپنے گھر جاؤ، اور حنین کہیں نہیں جائے گی۔ دو ٹوک کہہ کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ بیٹا آپ لے جائیں اگر بچے اچھا محسوس۔ وقت کا دماغ اس قدر گما ہوا تھا کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ 2 منٹ مزید رہتا تو شاید بلال کا سر پھاڑ دیتا۔ نازیہ کچھ ہو گیا ہے کیا؟ تیری بہو باہر نہیں آئی؟ وہاں بیٹھے وہ پوچھنے لگی۔ ارے نہیں خالہ، آ جائیں آپ، حنین باہر آؤ، بلال نے کہا۔ حنین نے اینا کو مجبور نگاہوں سے دیکھا۔ اینا نے اس کو پیار سے سمجھایا، یہ معاملہ پیچیدہ ہے، وقت لازمی کچھ نہ کچھ کریں گے، تم تھوڑی دیر صبر کر لو۔ مجھے لے جاتے نا؟ حنین روئی۔ ہم ساتھ چلیں گے۔ آپ مجھے لے جائیں گی؟ حنین خوش ہو گئی۔ ہاں، وہ پیار سے بولی۔ دونوں باہر آ گئی۔ وہاں سب ناشتہ کر رہے تھے، ایک بلال کی امی ہی گھبرا رہی تھی بس۔ بیٹا آپ کے لیے چیئر لاتی ہوں میں۔ کیا ہو گیا امی؟ بلال نے ٹوکا۔ میرے ساتھ بیٹھ جائے گی، آ جاؤ یہاں۔ اس کے لہجے پر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ بلال نے حنین کو دیکھا جو چارپائی پہ بیٹھنے کی بالکل روادار نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا۔ سوری لیکن میں چیئر پہ بیٹھ جاؤں گی، وہ بھی منہ بنا کر بولی، اور آنٹی سے چیئر لے کے بیٹھ گئی۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی، تبھی وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ سب اس کے ارد گرد باتیں کر رہے تھے مگر وہ کھا رہی تھی۔ یہ جانتی تھی کسی کی نگاہ اسی پر ہے، اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ تسلی تھی وہ جا رہی ہے یہاں سے۔ جہان ماں کے کمرے میں آیا۔ اماں کہاں ہیں؟ باپ کو دیکھ کر سوال کیا۔ گئی ہے اپنی بہن کے گھر کچھ دنوں کے لیے۔ دبئی؟ جہان حیران ہوا۔ ہاں۔ کیوں؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ریاض اس کے نزدیک آئے۔ بعض اوقات کسی کو سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہیے، اس کے لیے شاید شوق ہے یہ کہ تم مالا سے نکاح کر چکے ہو، اب اسے سنبھلنے کا موقع دو، مجھے یقین ہے وہ کچھ دنوں میں نارمل ہو جائے گی، تو ہم جا کر اسے منا لیں گے۔ لوہا گرم ہو تو بار بار چوٹ نہیں کرنی چاہیے، ایک چوٹی بڑی کاری لگی ہے اسے، انہوں نے سمجھایا تو جہان چپ ہو گیا۔ ہاں تو نواب زادہ، تمہاری ہڈی میں چین ہے یا نہیں؟ اچانک وہ ٹون بدل کے غصے سے بولے۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ جہان جانتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ تمہیں کہا تھا کل رخصتی کر لو، لیکن نہیں، اور آج تم اسے کمرے میں لے گئے، تمہیں نہیں لگتا تم زیادہ ہی باہر نکل رہے ہو اوقات سے؟ وہ بولے تو شانے جھکا گیا۔ وہ تمہیں پہلے بھی تھا، بھائی میری دلہن ہے، میرا جب جیسے دل کرے گا ویسے رخصتی کر لوں گا، وہ کہہ کر سکون سے باہر نکلا۔ مالا کو اس نے تیار ہونے کا کہا تھا، وہ بار بار سب کا ذکر کر کے اسے پکار رہی تھی، اس لیے وہ نیچے کی صورتحال دیکھنے آ گیا تھا۔ اس نے بھگتو غصے سے بھرا ہوا اندر آتے دیکھا۔ عافیہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جہان نے ٹیبل پر سے سیب اٹھایا اور وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ کر شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ نہ بیٹھنے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا، نہ گھر، بس منہ اٹھایا شادی کر دی۔ تڑپ رہی ہے وہ وہاں۔ کیا مطلب؟ جہان بھی اس کے نزدیک آ گیا۔ عافیہ کا تو دل ہی منہ کو آ گیا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے ماں کو دیکھا۔ تم بتاؤ گے وہاں کیا ہے؟ عافیہ وجدان کو بلانے چلی گئی، جبکہ اس نے جہان کو وہاں کا سارا منظر اور اس بلال کی کڑوی سنا دی۔ تو تمہیں لے کر آنا تھا، چڑیا گھر میں چھوڑ آئے اسے۔ جہان کو بھی غصہ چڑھا۔ کیا ہو گیا؟ وجدان اور ریاض بھی آ گئے، جبکہ روحا بھی یہ شور سن چکی تھی۔ ڈیڈ، اس محلے اور علاقے کی لڑکیوں سے ہم شادی کر لیں، یہ بڑی بات نہیں، لیکن وہاں اپنی بیٹی کو بھیجنا ناانصافی ہے۔ وہ گھر، وہ کمرہ، وہاں پر بھرے ہوئے لوگ، ایک کرسی بھی نہیں ہے ڈھنگ سے بیٹھنے کی۔ وہ بھیڑ رہا تھا۔ میں حنین کو لے آتا ہوں۔ جہان
وجدان نے ٹوکا۔ آپ لوگوں کا تو شوق ایڈونچر کرنے کا، لیکن یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سامنے کتنی نازک جان ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ دونوں اپنی بہن کا گھر بسنے نہیں دیں گے، لکھوا کر رکھ لو۔ وجدان شعلہ بار ہوئے تو وہ دونوں پہلے ہی نکل چکے تھے۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد بخت اور جہان دونوں وہاں پہنچ گئے تھے۔ جہان نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا حنین تک پہنچا۔ وہاں بلال نہیں تھا، وہ باہر کچھ لینے گیا تھا۔ بس بہت کھا لیا گھر چلو۔ اس نے حنین کو کھینچا۔ حنین کو اور کیا چاہیے تھا؟ دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی تک لے آئے۔ کسی کی وہاں جرات نہ ہوئی اسے روکنے کی۔ اینا بھی تائی کے شانے پہ ہاتھ رکھ گئی، ہو جائے گا سب ٹھیک، اور خود بھی پیچھے آئی۔ بلال سامنے سے آ رہا تھا، وہ دیکھ چکا تھا۔ سنجیدگی سے جہان نے اس کی آنکھوں میں آنکھ کی، گاڑی ریورس کی اور وہاں سے حنین کو لے گیا۔ بلال اپنے گھر کی سمت آ گیا۔ ماں کو ہمنک دیکھ کر وہ ان کے نزدیک آیا۔ چہرہ سرخ تھا، جیسے اپنے اعصابوں پہ قابو پا رہا ہو۔ بیٹا یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لڑکیاں اپنے ماں باپ کے چاہتی ہی ہیں۔ بیٹا اس طرح؟ خالہ بھی بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ گھر آئے تو حنین دوڑ کے ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اس کا باپ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جبکہ حنین اس سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ ریاض بھی چلے گئے، جبکہ سارم چپ چاپ بیٹھا تھا۔ روحاب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب میں یہاں آئی تھی تو ایک پوری رات بنا قصور کے حنین آپ کے چاچو کے کمرے کے باہر دروازے میں بیٹھ کے گزاری۔ پھر کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود اس بات کے طعنے سہے کہ میں بد کردار ہوں۔ آپ کے گھر والوں کے رویے بھی۔ انسان کو لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اچھی سوسائٹی ہو یا محلہ، لوگ ایک ہی تربیت کے ہوتے ہیں۔ آہستگی سے کہتی وہ سارم کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا میں امی کے پاس چلی جاؤں؟ سارم سر ہی لگ گیا تھا، وہ باہر نکل گئی۔ ڈرائیور کو بلایا اور تھوڑی دیر میں وہاں سے چلی گئی۔ شاید پہلے وہ لوگ چیختے چلاتے برا بھلا کہتے، لیکن روحاب کی بات کے بعد کسی کے اندر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ یہ سب خواب سا تھا، ہر بات ہی خواب لگ رہی تھی۔ وہ دونوں جہان کے کمرے میں تھے، اسے فکر نہیں تھی اس نے کچھ پکانا ہے، کسی کا کوئی کام تو نہیں رہ گیا، کسی کو اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ارسلان بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، وہ مسکراتی ہوئی اس کی ایک ایک شے کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کئی بار اس کمرے میں آئی تھی اور ہر بار ایک الگ ہی رخ ہو جاتا تھا۔ آج ہر شے اس کی لگ رہی تھی۔ اس نے ارزیل کے گالوں کو پیار کیا اور خود کو دیکھا۔ اس نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا، وہ تیاری تو تھی، صاف ستھرے بال بنے ہوئے تھے، صاف کپڑے تھے، اس کے علاوہ بندہ تیار کیسے ہوتا ہے؟ ویسے اتنا تیار تو شادیوں میں ہوتے تھے نا۔ وہ بالوں کی چھٹیوں کو دیکھتی شانے جھکا کر ذیل کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی، جہاں ارزیل کو ایسے ہی اگنور کر دیتا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مالا کو اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہونے کا سوچ رہی تھی وہ۔ جان کمرے میں آیا اور ذرا خفگی اور ناراضگی میں تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، مالا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ ان دونوں کو باہر نہ نکال دے، شاید بھول گیا ہو کہ صبح خود ہی کمرے میں لایا تھا۔ کیا وہ کنفیوز کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سانس سہلاتا بولا۔ مجھے لگا آپ بھول جائیں گے، پھر باہر نکال دیں گے۔ وہ نروس ہوتے ہی بولی۔ جان نے لفظ میں زری لایا۔ تمہیں کیوں بھولوں گا؟ یہ رہا ایک خوبصورت انگریزی نوٹ محبت کے اظہار کے لیے۔ Love is not about finding the perfect person. It's about realizing that someone already feels perfect in your heart. سمجھ آئی؟ وہ اسے باہوں کے حلقے میں لیتا پوچھنے لگا۔ مالا نے آنکھیں گھما کے پوری طرح سوچا اور گردن ہلائی۔ اچھا، واو، بتاؤ مجھے پھر مطلب؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے کہا ہے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ سادگی سے ہلکا سا شرماتی بولی۔ جہان کہہ کر لگا کر ہنسا۔ ہاں یہی کہا ہے۔ سچ جہان؟ وہ حیرانگی سے بولی، جبکہ جہان نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل سچ، یعنی اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں،
بالکل، میرے ساتھ رہ کر چالاک بھی ہو جاؤ گی، سمجھدار بھی ہو جاؤ گی، رومانٹک بھی ہو جاؤ گی۔ اسے خود میں زور سے بھینچ گیا۔ مالا کو لگا برسوں بعد اسے کوئی سہارا ملا ہو، جس کی چھاؤں اتنی وسیع ہے کہ وہ اس چھاؤں میں سب کچھ کر جانے پر آزاد تھی۔ جان نے اس کی گردن سے بال ہٹائے اور اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں میں بھر لیا۔ آہستگی سے، سستی سے وہ دور نہیں ہوا۔ مالا پر عجیب اثر سا ہونے لگا، وہ آنکھیں بند کر گئی۔ جان ایک دم سے چھوڑتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ مالا جلدی سے سنبھلی۔ ادھر آؤ، سرسراتے لہجے میں وہ بولا تو مالا اس کی سمت آ گئی۔ اس نے اسے اپنی تھائی پہ بٹھا لیا اور گردن کو تھوڑا سا ٹکا کر وہ فرمائشی پروگرام پر اترا تھا۔ یہاں کس کرو، اس نے کہا۔ مالا کا چہرہ سرخ انار سا ہو گیا۔ میں؟ ہاں تم، وہ بولا، آنکھوں میں خمارتا لہجہ بولتا تھا۔ ارزیل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ فاسٹ، دونوں نے۔ جان نے اس کے پیٹ پر چٹکی کاٹی۔ مالا اچھلی منہ بسور گئی۔ جلدی جلدی، ابھی بہت کچھ سکھانا ہے میں نے تمہیں، وہ گور کر بولا تو مالا کا دل جو کانوں میں دھڑک رہا تھا منہ کو آ گیا۔ اس نے جان کی گردن پہ انگلی رکھی اور ہلکا سا جھکی۔ اتنے میں ہی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پھر اس نے زور سے آنکھیں میچی اور اس کی گردن پہ ہونٹ رکھ دیے اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے دور ہوئی۔ جان اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کو صوفے پہ پٹک گیا۔ تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے؟ مالا کو ڈر سا لگا، وہ تو پاگل سا ہو جاتا تھا اسے سامنے پا کر۔ وہی جو ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں، مالا منہ بسوڑ گئی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ جہاں نے آئی برو چکائی۔ تیار تو ہوں، وہ بولی تو جہاں نے سر پیٹا۔ اسے تیاری کہتے ہیں جاہل۔ اس نے اس کے ریشمی بالوں کی چٹیاں کھول دیں اور پیچھے مڑ کر ڈریسنگ پر دیکھا، وہاں لیڈی سامان نہیں تھا۔ چلو تمہارے لیے شاپنگ کریں گے، بہت ساری، پھر تم روز تیار ہونا۔ شادی والا؟ مالا نے جاننا چاہا۔ ہاں شادی والا، وہ ہنسا۔ سب کیا سوچیں گے، میں پاگل ہوں؟ روز لپسٹک نہیں لگاتے جہان، شادی بھی لگتی ہے۔ ہاں ہاں سمجھ گیا دادی اماں، لیکن آج میں زندہ ہوں، تمہارے ہاتھوں میں مہندی، لبوں پر لپسٹک سجی ہوگی، میرے مرنے کے بعد بھی میری آتما تمہیں روز تیار دیکھنا چاہے گی، وہ بولا تو مالا نے سنجیدگی سے اس کی گال پہ چت لگا دی۔ اب سے پہلے میں مروں گی، پھر مجھے جینا نہیں آئے گا آپ کے بنا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس کی گردن پہ انگلیاں چلا رہی تھی بے دہانی میں۔ غصہ تو نہیں کریں گے نا پلیز، وہ بولی تو جہاں نے اس کی انگلیوں کو چوم لیا۔ نہیں کروں گا۔ جب مومانی نے مجھے بھیجا تھا نا سعد بھائی کے پاس، اس وقت میں آپ کے لیے روئی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آیا کیا کروں۔ اس دن دل کو پتہ چلا آپ بھی ہوں، لیکن دماغ میں نہیں تھا کیونکہ آپ بہت گندے تھے، وہ روتے روتے منہ بسوڑ گئی۔ جان اسے دیکھتا رہا، وہ اسے خود میں سما لیتا۔ اس نے اس کے گالوں کو چوما۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور پورا 1 سال میں نے ہر روز سوچا کہ کسی دن آپ آ جائیں گے، زبردستی غصہ کریں گے، اپنے طریقے سے اب آپ اپنا کر لیں گے مجھے، وہ بولی تو جہاں نے آنکھیں سکیڑیں۔ تو نے کہا پہ اتنا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ مجھے ڈر لگتا تھا آپ سے، تب سے جب ہم چھوٹے سے تھے، ممانی کہتی تھی جہاں کے پاس نہ دکھنا، لیکن آپ زبردستی میرے ساتھ کھیلتے تھے اور مجھے گرا دیتے تھے کیچڑ میں۔ جان ہنسنے لگا اور مالا کو تو اگلے پچھلے سب قصے یاد آ رہے تھے، کیونکہ اسے سننے والا پہلا شخص تھا، اور وہ اتنا اثر والا کہ اپنی مرضی کے آگے تو بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جہاں نے اس کے ہونٹوں کو پیار کیا۔ آئی لو یو، آہستگی سے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں بھرتا بولا اور مالا پر اپنا سارا بوجھ چھوڑ دیا، جبکہ مالا اس کو زور سے پکڑ گئی۔ جان کے ہونٹ بڑی تیزی سے اس کی گردن پہ اترے۔ مالا کی بے ساختہ ہونٹوں سے آزاد ہونے والی آوازیں جہان کا جوش بڑھا رہی تھیں۔ اس نے اس کی قمیص کا گلا پھاڑنے کی مکمل ٹھان لی۔ مالا جلدی سے روک گئی۔ میرے پاس کپڑے نہیں بچے، وہ نگاہ جھکا گئی۔ اوہ، آ جائیں گے۔ اس نے قمیص کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور پھر مالا جہان کو روک نہیں سکی۔ اس کو جا بجا پیار کرتا چلا گیا وہ، یہاں تک کہ مالا اپنے حواس تک کھونے لگی اور جان کا بس نہیں چلا اگلی پچھلی ساری کسر نکال لے۔ اپنی حدوں کو پار کرتا وہ مالا کے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ چکا تھا۔ مالا پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ جہان ہنسنے لگا اور اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ مالا میں اتنی بھی سخت نہیں تھی وہ اٹھ سکے۔ جہان اسے خود پر کر لیا۔ سو جاؤ، وہ بولا تو اس کی باہوں میں قید اس کی گردن کی خوشبو کے حصار میں آنکھیں بوند گئی، جبکہ جہان کو سگریٹ کی طلب بھی ہوئی، لیکن جو نشہ خود میں اترا تھا
ابھی ابھی اس کے سامنے کیسی سگریٹ، وہ خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ بلال اور حنین کے ولیمے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ حنین واپس نہیں گئی تھی اور تیسرے دن بلال اسے لینے آ گیا۔ وہ بھی امی کے کہنے پر مہمان سب جا چکے تھے، تبھی انہوں نے ضد لگا لی کہ وہ اسے لے کر آئے۔ حنین واپس نہیں گئی تھی، لے کر آئے۔ بلال کی آمد پہ کوئی خوش نہیں ہوا سوائے رحاب کے، جو 2 دن رہ کر آئی تھی۔ وجدان، ریاض اور عافیہ کے علاوہ سب کے منہ دو دو من کے ہو رہے تھے۔ مالا کافی دینا؟ جہاں نے موبائل پر سے سر اٹھا کے مالا سے کہا جو اس کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی۔ کچن میں تو اب شاد و نادر جانا ہوتا تھا، اب اس کا وہ سر ہلا کے کچن میں چلی گئی۔ بچے کھانا وغیرہ کا انتظام کر لو، وجدان بولے تو جہان کی تکلیف ہوگی۔ اس نے کافی کا کیا کہہ دیا، اب سب اس کی بیوی سے کام کرائیں گے، جبکہ وہ بھول رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہ سب کرتی تھی۔ مالا تو مسکرا کر چلی گئی۔ اوئے بیٹے، آؤ بیٹے بیٹھو، کیا حال چال ہے تمہارا؟ وہ بولے۔ اچھا بھلا ہڈا کٹا دکھ رہا ہے، جہان بولا۔ بلال نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ جہان، ریاض بڑھ کے، جبکہ جہان منہ بنا گیا۔ کام کیسا جا رہا ہے بیٹا آپ کا؟ ریاض پہلے بولے تو وقت کے بھی دماغ میں تکلیف اٹھی۔ باڈی گارڈ کا کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ بلال نے ان دونوں کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ حنین کو بھیج دینا چاہتا ہوں، تم پہلے اپنا گھر بدلو، سارم بولے۔ تینوں کھڑے ہو اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وجدان کے منہ سے اب انگارے ہی نکلنے تھے۔ وہ تینوں اپنی بےعزتی پر ایک دم چپ ہو گئے۔ معذرت کرو، لیکن میں کہتا ہوں معذرت کرو، اور آئندہ بات کرنے کی تمیز نہ ہو تو اپنی شکل نہ دکھانا۔ وجدان کے دھاڑ پر تینوں من منا اٹھے۔ لٹ مارا انداز ہے، گھمنڈ تینوں۔ ریاض بھی بولے، جبکہ وہ چپ ہو گئے۔ آپ یا حنین کو بلاؤ، وجدان بولے۔ پھر وہ تینوں کو اگنور کر کے وہ لوگ اپنی باتوں میں لگے، جبکہ جہان اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ جان عالم، اب یہ کام نہیں کرنے کے تمہارے، چھوڑو، مجھ سے پیار کرو بس۔ وہ کچن میں رحاب اور رینا کے سامنے فری ہو گیا اور دونوں کو ہی اس سے بیٹھ تھا۔ دونوں کچن سے نکل گئیں۔ چلتی ہیں دونوں مجھ سے، جہان کہہ کر لگا کر ہنسا۔ آپ کی بھابھی ہیں، مالا نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر چھوڑو، گھنٹہ کسی سے فرق پڑے گا مجھے، بس تم میرے جان، میرے دل، میرے چین، میری آنکھوں کا سکون، تم میرے ساتھ پاس رہا کرو۔ آج ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، چلیں؟ جہان کیا ہو گیا آپ کو؟ اس سے دور ہوئی کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر چھپ رہا تھا۔ ہاں باہر کھاتے ہیں کھانا، چلو۔ وہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکلا۔ میں بور ہو رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، سو بعد میں ملتے ہیں، بائے۔ وہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ مالا تو شرمندہ ہی رہ گئی۔